بالکل آگے بڑھتے ہیں اور ایک اور اہم ایشو کے بارے میں بات کرتے ہیں جو کہ اس وقت بڑا ڈسکشن میں آیا ہوا ہے. سوشل میڈیا کی زینت, واٹس ایپ کی زینت اور اب میمز کی زینت بھی بن رہا ہے. بالکل. نون لیگ کے رہنما اور سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار برطانوی ٹی وی کو انہوں نے انٹرویو دیا ہے اور ہارڈ ٹاک اس پروگرام کا نام ہے, لیکن شاید وہ اس پروگرام کو سافٹ ٹاک سمجھ کے وہاں پر چلے گئے تھے اور ان کو لگا تھا کہ بڑے سافٹ سوال ہوں گے اور اینکر کی جانب سے ہاتھ بڑا ہلکا رکھا جائے گا, لیکن ہمیں جو نظر آیا وہ اس کے بالکل برعکس ہے. وہ اپنی پارٹی کا موقف, نیریٹو, اپنے قائد کا نیریٹو ڈیفینڈ نہیں کر پائے, کچھ کلیئر نہیں کر سکے, البتہ انہیں لینے کے دینے پڑ گئے اس انٹرویو. جی جناب, اور جس طرح سے وہ آئے تھے بات کرنے کے لیے, وہ اور جو سوالات ہوئے ان سوالات کے جواب میں وہ کافی فمبل کرتے رہے, وہ اٹک اٹک کے بولتے رہے اور اس سے بالکل کوئی باڈی لینگویج بھی ایسی نہیں آ رہی تھی جس سے پتہ چلے کہ وہ خود اپنی بات پہ کنونس ہیں. اور کافی کنفیوزڈ دکھائی دے رہے تھے ہر سوال کے جواب میں, اور پھر اس کے بعد خود ہی اپنے جواب میں وہ اپنی ہی بات کی نفی بھی کرتے چلے جا رہے تھے. جی ایک اور بھی بات پتہ چلی کہ جی انہوں نے کہا کہ جو سوال کیا کہ جی آپ کی کتنی جائیدادیں ہیں, انہوں نے کہا جی میری تو ایک جائیداد ہے, جس پہ اینکر بھی سرپٹا گیا اور انہوں نے ان سے کہا جی آپ کی واقعی ایک جائیداد ہے, آپ کے بچے آزاد رہ رہے, انہوں نے کہا جی وہ بچے اپنا الگ رہ رہے, میرے پاس ایک جائیداد ہے, اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جن کی جائیدادیں ہیں وہ پاکستان میں قبضہ ہو چکی ہیں. کیا کہا انہوں نے, آپ کو بھی سنوا دیتے ہیں. How many properties do you and your family own? So I haven't got too many. How many properties do you and your family own? One. One property. You and your family own one property. Multiple properties owned by your family inside Pakistan, property interests overseas, including in Dubai, wherever. And we're sitting in London. We're sitting in London. You own nothing in London? No. Your family, not just you, your family. No, not at all. Own nothing? No, because and you Dubai? See, the government... Dubai? My sons have just one villa. When I asked you how many properties you and your family own and you said one, that wasn't strictly true. No, it is strictly true because they are adult. تو مفرور اسحاق ڈار نے نواز شریف کو بڑا معصوم, بڑا مظلوم ثابت کرنے کی بھی کوشش کی, تو اینکر نے انہیں ٹوک دیا اور انہیں درست کیا کہ وہ سزا یافتہ مجرم ہے, طبی بنیادوں پر واپس آئے ہوئے. اس حوالے سے ان دونوں کے درمیان کیا گفتگو ہوئی وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. I'm here for medical treatment. I have a cervical issue. Are you still really suffering? Yes, I am. And you couldn't possibly get back to Pakistan? Well, let's see what's happening in Pakistan. Where are the human rights? What's happening in NAB custody? You're saying there's that the people human being rights investigated. Nawaz Sharif is also in London, also on medical grounds. He manhandled by the NAB. Well, in his custody. Manhandled, you say. Yeah. The truth is, Nawaz Sharif is a convicted criminal. In both judgments, it has been written that the prosecution has not been able to prove any corruption. I'm sorry, sir, but it is quite clear that he is a convicted criminal. And again, the Accountability Court, which works alongside the National Accountability Bureau, found against Mr. Sharif. I believe he was given a 10-year sentence and it was reduced ultimately to 7 years. He was then allowed to come to London on medical grounds, the same medical grounds that brought you to London too. So here the two of you sit. اچھا, یہ بات ہوئی کہ نواز شریف صاحب کا جو پارٹی نیریٹو ہے اس کے حوالے سے بھی سوالات کیے گئے. سوال کیا گیا کہ آپ کیسے کسی ایک پارٹی, کسی ایک نیریٹو کے اوپر, کسی ایک ادارے کے اوپر تنقید کر سکتے ہیں جبکہ آپ ماضی میں خود اس ادارے کی گود میں بیٹھے رہے. جواب کیا تھا خود سن لیجئے. Imran Khan, own interior minister, tells the whole world that Mr. Sharif would have been fourth-time prime minister if he had not got trouble with the establishment. You see, Imran Khan may be unpopular in Pakistan now, but when he heard what Nawaz Sharif said last month at that rally, when he directly targeted the chief of army, Imran Khan said this. He said, how dare Nawaz Sharif point to the general and blame him for what is happening in Pakistan when for years Mr. Nawaz Sharif polished the boots of a former military dictator. When Imran Khan said that, I dare say he actually had a great deal of sympathy from many Pakistanis who know hypocrisy when they see it. Nawaz Sharif was working hand in glove with Pakistan's military dictator, General Zia. What kind of hypocrisy is that? I disbelieve this analysis. Frankly speaking, I disagree with you. Maybe evolution process. Evolution process? Yeah, because oh, you mean because then he was in power and now he's out of power, so he's really angry with the army because they won't work with him. No, it's not the first time. ایوولوشن ہے جی. نواز شریف صاحب کا سن 88 سے لے کے اب تک کا جو موقف تبدیل ہوا ہے
اس کو اسحاق ڈار صاحب نے ایولیوشن کا نام دیا ہے. ڈارون آج پریشان ہو گیا. ہاں ڈارون صاحب بھی جو ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وجہ ایولیوشن ہے جی. تو ایولیوشن جی سیاسی موقف میں ایولیوشن آتا ہے, ارتقائی عمل ہوتا ہے, اور وہ ارتقائی عمل سے گزر رہے ہیں. اب اللہ کرے وہ جس عمل سے گزر رہے ہیں اس پہ وہ قائم رہے. یہ ایک کیونکہ یہ مسئلہ جو ہے نا درپیش ہے, کیونکہ وہ جو موقف لیتے ہیں وہ موقف کچھ عرصے بعد چینج ہو جاتا ہے. شہزاد اکبر جو کہ مشیر داخلہ ہیں اور مشیر احتساب بھی ہیں, ان کا کہنا ہے کہ جناب سابق وزیر خزانہ کی سیاسی پناہ دینے کی درخواست دینے کی اطلاعات ہیں, جس پر برطانوی حکومت کو خط لکھ دیا گیا ہے اور اس پر کارروائی روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میری جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق انہوں نے اسائلم فائل کیا ہوا ہے, اور اسائلم فائل کرنے کا مقصد بھی جو تھا وہ جو ایکسٹریڈیشن کی ریکویسٹ جس کے اوپر ہمارا برطانیہ کے ساتھ MOU بھی ہو چکا ہے اس کو رکوانا ہے. تو اسی سارے معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں لیگی رہنما طلال چودھری. طلال چودھری صاحب سے بات کریں گے. طلال چودھری صاحب, اسحاق ڈار اپنے خلاف مقدمات اور الزامات کو اس انٹرویو میں بھی بے بنیاد قرار دے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ثبوت بھی ہیں, تو پھر آخر وطن واپس کیوں نہیں آ رہے اور اپنا دفاع کیوں نہیں کر رہے وطن واپس آ کر؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ کیسی پیمرا کی پابندی ہے کہ وہ چیزیں آپ ان کے جو انٹرویو کی وہ چن چن کے چلائی جا رہی ہیں جو کسی کو پسند ہے, وہ اچھی ہیں یا بری ہیں, اور دوسری سائٹ پہ جو جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں اس کا وہ جواب دے نہیں سکتا. یا تو ڈار صاحب سے جواب لیں, یا تو یہ پیمرا ایسا کام نہ کرے کہ یہاں پر چینلز پہ چند ایک چیزیں جو ہیں وہ صرف میڈیا ٹرائل کے لیے چلائی جا رہی ہیں, کیونکہ انہیں پتہ ہے جی اسحاق ڈار صاحب جواب نہیں دے سکتے. سو میڈیا بھی اخلاقی جواز پیدا کرے اور بالکل اپنی کیا کہتے ہیں وہ عمل کرے اس چیزوں پر, ان کا جواب لے. اور اس کے بعد یہ جو آپ نے سوال کیا ہے, کیا آپ کو شک ہے؟ طلال صاحب اخلاقی جواز تو ہے, اور وہ یوں ہے کہ پیمرا کے ہی اصولوں کے مطابق جو قانون شکنی ہے اس کے اوپر تو بات کی جا سکتی ہے, اور اگر اس کا ایک دفاع کیا جاتا ہے تو اس پر بھی بات کی جا سکتی ہے. البتہ وہ جو انٹرویوز میں جس طرح کا ماحول ہوتا ہے جس میں ان کو اپنا موقف پیش کرنے کا موقع دیا جائے, وہ بات بہرحال ایک مختلف بات ہے. مجھے ذرا یہ بتائیے گا کہ انسانی حقوق کی صورتحال پہ سوال اٹھایا گیا ہے اسحاق ڈار صاحب کی جانب سے, جبکہ حقیقت میں اپوزیشن جو ہے وہ کرونا کے بڑھتے کیسز کے حوالے سے جو ہے وہ ان کو بھی خبردار کیا جا رہا ہے کہ جناب دیکھیں لوگوں کی زندگیوں کا معاملہ ہے, آپ یہ جلسے جلوس نہ کریں. تو ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ جی جلسے جلوس ہونے چاہیے, دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں جی کہ نہیں ہونے چاہیے. کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں انسانی حقوق جو ہیں وہ صرف کرونا پہ نہیں ہے. میرا انسانی حقوق, میرے ساتھ انصاف ہونا چاہیے, یہ سب سے پہلا انسانی حقوق ہے. مجھے صحت, تعلیم, روزگار ملنا چاہیے, یہ بھی میرا حق ہے. مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ جس طرح یہ آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ جلسوں سے روکنے کے لیے جو عمل انہوں نے کیا ہے, جس طرح گرفتاریاں, تشدد, اور جس طرح انہوں نے سیاسی کارکنوں کے ساتھ صرف ملتان کے جلسے میں کیا ہے, آپ صرف وہ دیکھ لیں, کیا وہ انسانی حقوق ہے؟ اور اس کے بعد انسانی حقوق کی حکومت بڑی بات کرتی ہے. بھئی آپ مجھے یہ بتائیں, وہ حکومت جس نے آج کے دن تک اس اتنے بڑے ملک میں جس کی 22 کروڑ آبادی ہے, 50,000 بھی اس کی ٹیسٹنگ ابیلٹی نہیں ہے روز کی. میں جڑاں سے بلونگ کرتا ہوں. پچھلے کئی ہفتوں سے میرا خیال چند افراد ہوں گے جنہوں نے کرونا ٹیسٹ کروا سکے. تو طلال, حکومت پر تنقید, اداروں پر تنقید, معاشی پالیسیز پر تنقید, الیکشن میں بھی دھاندلی کے الزامات, لیکن ملک سے باہر بیٹھ کر یہ پالیسی اپنائی ہوئی ہے تنقید کی, اس کی کیا وجہ ہے؟ کس کو فائدہ ہو رہا ہے اس سے؟ دیکھیں اس سے جو ملک کو نقصان ہو رہا ہے اس کا اندازہ لگائیں کہ انہی وجوہات پہ. کیا ملک میں الیکشن چوری نہیں ہوتے رہے؟ اگر 1971 میں الیکشن چوری نہ کیا جاتا تو ملک 2 ٹکڑے نہ ہوتا. کیوں یہ قوم کو نہیں بتاتے کہ ملک اس لیے ٹوٹا تھا کہ ووٹ چوری کیا گیا تھا؟ کیوں قوم کو نہیں بتاتے کہ یہ ملک بنا ووٹ سے تھا؟ مگر افسوس کے ساتھ جب سے ملک بنا ہے اس وقت سے ووٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہم نے دی. کیوں نہیں بتاتے کہ نالائق اور نااہل لوگ کٹ پتلیوں کی صورت میں یہاں پر مسلط کیے جاتے ہیں, بٹھائے جاتے ہیں, بیڑا غرق پھر کیا جاتا ہے. مجھے یہ بتائیے 70 سال میں چینی 55 روپے کی اور 2 سال میں 115 روپے کی, اس کے بعد آٹا 70 سال میں 35 روپے کا اور 2 سال میں یہ 80 روپے کا.
یہ نالائق اور نااہل تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اب چینی کی قیمت 55 سے 115 روپے ہوئی ہے، اس کے بعد جواز ہے کہ ملک سے باہر بیٹھ کر پالیسی پہ تنقید کی جا سکے. بہت بہت شکریہ جی. طلال چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پی ٹی آئی کی جانب رخ کرتے ہیں جی. فیصل جاوید خان صاحب، سینیٹر فیصل جاوید خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. بڑا اچھا موقع دیا گیا جی اینکر کی جانب سے اسحاق ڈار صاحب کو کہ وہ اپنا موقف پیش کر سکے. وہ اپنے موقف پہ خود قائل دکھائی نہیں دیے. آپ ایگری کریں گے اس بات سے؟ کلین بولڈ کر دیا اس نے، کلین بولڈ کر دیا. انہیں ہارڈ ٹاک میں نہیں جانا چاہیے تھا. ان کو حسین نواز کو کہنا چاہیے تھا گھر پہ ہی ان کا انٹرویو کر لیں. جو ہے نا وہ حسین نواز ان کا زیادہ اچھا انٹرویو کرتے. جو ہے نا میں آپ کو بتاتا ہوں جب سچ کڑوا ہوتا ہے نا تو وہ بولا نہیں جاتا ہے. اور پھر ہارڈ ٹاک میں جو ان کے ساتھ ہوا ہے ایسا ہی ہوتا ہے. کہتے ہیں جی پراپرلی نہیں. 52 ولاز علی ڈار کی ایک رپورٹ لے کے آیا ہوں جو آپ کے پروگرام میں دکھانے کے لیے. اس رپورٹ کے مطابق علی ڈار ایڈمٹ کرتے ہیں ان کے صاحبزادے جو ہیں کہ 52 ولاز ہیں جو بک کیے ہیں انہوں نے یو اے کے اندر. ان کی 13 آف شور کمپنیز ہیں. کتنی جی؟ 13 آف شور کمپنیز ہیں ایک اور رپورٹ کے مطابق. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے لیے ایک اور چیز لے کے آیا ہوں. یہ نیب کی رپورٹ ہے کہ ڈار انویسٹڈ بلینز ابراڈ ان ریسنٹ ایئرز، بلینز ابراڈ. اور یہ پوری ڈیٹیل ہے اس کی، یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ بھی ساری یہ جی نیب کی رپورٹ ہے. اور فیصل جاوید صاحب اسحاق ڈار یہ کہتے ہیں کہ ان کی پاکستان میں ایک ہی جائیداد ہے، وہ بھی حکومت نے جی ضبط کر لی ہے، اور باقی جائیدادیں ان کی نہیں ہیں، ان کے بچوں کی ہیں. نیب نے ان کی پراپرٹیز سیز کی ہیں. ان کی ڈیٹیل میں آپ کو بتاتا ہوں. گلبرگ میں ان کا ایک پلاٹ گھر ہے وہ سیز کیا ہے. 3 پلاٹ ہیں ان کے الفلاح ہاؤسنگ سوسائٹی لاہور میں، وہاں پر 6 ایکڑ کی ان کی لینڈ ہے. اسلام آباد میں وہ ہوئی ہے. 2 کنال کا ان کا پلاٹ ہے پارلیمنٹیرینز انکلیو میں، وہ سیز کیا ہے. 1 پلاٹ ان کا یہاں پہ ہے کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی اسلام آباد میں. 2 کنال کا ایک اور پلاٹ ہے، 2 کنال 9 مرلے کا ایک اور پلاٹ ہے ادھر اسلام آباد میں، وہ کیا ہے. 6 وہیکلز کی ہیں. اور ساتھ میں بتاتے ہیں کہ بینک آف امریکہ، التوفیق انویسٹمنٹ کمپنی اور ایمریٹس بینک کے اندر انہوں نے اکاؤنٹس بھی کھولے. اور ساتھ ہی میں آپ سے یہ بھی شیئر کروں، یہ ہے 164 کی وہ سٹیٹمنٹ جو کہ جج کے سامنے انہوں نے دی، ایفیڈیوٹ. اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ میں نے نواز شریف کے لیے 14.86 ملین ڈالرز کی منی لانڈرنگ کی ہے. وہ جو حدیبیہ میں یہ پورا جو قاضی فیملی وہاں پر جو انہوں نے منی لانڈرنگ کے پیسے ان کے اکاؤنٹ میں پہنچا. اچھا جی، پھر اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک مزے کی بتا، کیونکہ ڈار صاحب کے جو ایسٹس تھے 1993 میں وہ تھے 91 لاکھ روپے، صرف 91 لاکھ روپے، جو بڑھ کے 2008-9 میں پہنچ گئے 83 کروڑ روپے پر. یہ بھی رپورٹ کے اندر ہے. اور اسی دوران ان کے احساسوں میں، ان کی جائیداد میں، ان کی دولت میں 91 گنا اضافہ ہوا ہے. اور 2008-9 میں انہوں نے ٹیکس کتنا دیا ہے؟ صرف 7,29,347 روپے. تو پھر اگر یہ ہے سچ تو پھر یہ تو فیصل صاحب آپ کہہ رہے ہیں میری تو ایک پراپرٹی ہے ٹوٹل، ایک. وہ بار بار ان سے پوچھے کہ کتنی پراپرٹی ہے؟ جی ایک پراپرٹی ہے. لیکن ایک معاملہ جس پہ ان کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے تھا اور بڑا ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ ایک بڑا ڈیٹیلڈ جواب دیں گے، اور وہ تھا ان کی صحت سے متعلق. اینکر نے سوال کیا کہ جی آپ کی طبیعت بظاہر ٹھیک نظر آ رہی ہے، تو انہوں نے کہا جی میرا کچھ سروائیکل ایشو ہے، میں ٹریول نہیں کر سکتا. اور خود تھوڑا سا وہ جھیپ بھی گئی ہے بات کرتے ہوئے. آپ نے وہ دیکھا ہے وہ منظر؟ کمنٹ چاہوں گا آپ کو اس پہ. ویسے آپ صحیح کہہ رہے ہیں، جب طبیعت خراب ہو تو بندہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، وہ بی بی سی کے ہارٹ ٹاک میں نہیں جاتا ہے. لیکن اس نے ان کی طبیعت تو ٹھیک کر دی ہے، اس نے ان کی طبیعت تو ٹھیک کی ہے. ہارٹ ٹاک میں تندرست ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، ساری چیزیں کر رہے ہیں، صرف مفرور ہیں. اور یہاں پہ نہیں آتے کیونکہ انہوں نے یہاں پہ اربوں روپے کے ڈاکے ڈالے ہوئے ہیں، چوری کی ہوئی ہے، اشتہاری ہیں، مفرور ہیں، اس لیے بھاگے ہوئے ہیں. تو ظاہر ہے وہ آشکار ہے سب کے سامنے. ان کی تقریریں دیکھ لیں، ان کی واک دیکھ لیں، ان کی ٹاک دیکھ لیں، ہارٹ ٹاک دیکھ لیں، صحت مند ہے، سب کچھ ٹھیک ہے. تو اس مفرور ہیں، 3 سال سے وہ وطن واپس نہیں آ رہے، تو ان کی واپسی سے متعلق کوئی اقدامات کیے گئے ہیں یا کیے جا رہے ہیں یا کوئی پیش رفت ہو سکی؟ جی ہاں، اس پہ شہزاد اکبر صاحب تیزی سے کام کر رہے ہیں، اور اس پہ شہزاد اکبر صاحب کے مطابق کوئی ایم او یو بھی جو ہے برطانیہ کے ساتھ وہ سائن ہوا ہے. اور جو بھی اس کی لیگل
تقاضے ہیں وہ پورے کیے جا رہے ہیں تاکہ اس پہ تیزی آئے اور اس کو ایکسپیڈائٹ کیا جائے، اور اس حوالے سے شہزاد اکبر صاحب جو ہیں انہوں نے پیش رفت کی ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فیصل جاوید خان ہمارے ساتھ موجود تھے اور بڑی تعریف کر رہے ہیں جی وہ اینکر کی بھی، اور بڑا وہ ان کو اچھا لگا یہ پروگرام، اور بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کا جو جانے کا فیصلہ تھا ہارڈ ٹاک میں برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو دینے کا، وہ کو ٹھیک نہیں تھا، وہ اس میں پراپرلی خود کو ڈیفینڈ نہیں کر سکے، اور جب کسی کے سامنے آئینہ رکھ دیا جاتا ہے تو وہ برا تو مانتا ہی ہے۔ اگلی